नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इश्यूज़ बहुत हैं आज, बेशुमार इश्यूज़ हैं। एक तरफ तो आपने देखा जैसे हमने अभी कट किया तो जो अटक में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा जलसा ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, जो अभी तक जलसा गाह में पहुँचे नहीं, उनकी तकरीरें शुरू नहीं हुई। आपने शेख रशीद साहब को, इससे पहले और तहरीक इंसाफ के लीडरों को बड़ी शोला अंगेज़ किस्म की तकरीरें यहाँ पर आपने करते देखा। अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बोलना शुरू किया तो फिर हम इस प्रोग्राम को कट करेंगे और हम उस जलसा गाह की तरफ जाएंगे। लेकिन सिर्फ आज, और यहाँ में ये बताया जा रहा है कि आज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इस जलसे में कोई बहुत इंपॉर्टेंट ऐलान करेंगे, लेकिन हम ये समझते हैं कि वो जो इंपॉर्टेंट ऐलान करेंगे वो तो चले हमारे सामने आएगा, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में और भी बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। कल शाम तक मुझे ऐसा लगता था, हमें ऐसा लग रहा था कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो BBC उर्दू को इंटरव्यू दिया, उसके बाद PMLN के उस सेकेंड टीयर लीडरशिप का जो शहबाज शरीफ साहब से इत्तफाक नहीं करती है, जिसमें हमें ऐसा लगता है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा खुद उसके अंदर शामिल हैं, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया वो हमें डोमिनेंट होता नजर आ रहा था कि इलेक्शन जो है वो जल्दी हो सकते हैं। और जल्दी का मतलब ये नहीं है कि फौरी तौर पे हो सकते हैं, यही हो सकता है कि बजट से पहले असेंबलियां टूटें और इलेक्शन कहीं सितंबर अक्टूबर में हो। वो जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको चैलेंज किया फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने एक अनप्लान्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म करनी है। मैंने नवाज शरीफ साहब को फ़ोन किया है, हमारी उनके साथ एक कमिटमेंट है, हमारा इस किस्म का प्लान है। उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें की और फिर उसके नतीजे में हमने देखा कि रात को हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब के भी जो बयानात थे, जो स्टेटमेंट्स थे PMLN के, उसमें एक हमें तब्दीली आते नज़र आई। तो एक तो हमारे सामने ये सवाल है कि क्या PPP और PMLN एक पेज पे हैं, या PMLN जिसके अंदर जो बेसिकली ज़्यादा बड़ी पार्टी है, जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है अक्रॉस पंजाब, वो चाहती है कि अगली इंतखाबात हों। और वही वो चीज़ है जिसका मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने जब आज उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि एक इंटरिम गवर्नमेंट एक मखलूत हुकूमत है और बहुत अहम और बहुत मुश्किल फैसले ऐसी हुकूमत जो है वो नहीं कर सकती। तो वो भी मैं आपको टुकड़े दिखाऊंगा। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है जिसमें मैं उसके कानूनी पहलुओं पे हम समझना चाहते हैं, क्योंकि सुबह से ये खबर गर्दिश कर रही थी कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने शहबाज शरीफ साहब और हमजा शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस थे उन्होंने फोल्ड कर दिया है, उन्होंने वापस ले लिया है, ख़त्म कर दिया। अब तक हम फेडरल इन्वेस्टिगेशन FIA ने एक प्रेस रिलीज इशू किया, उन्होंने कहा ऐसा नहीं हुआ, हमने केसेस वापस नहीं लिए। तो फिर हकीकत क्या है, उसका कानूनी पहलू क्या है, इस पर बात करने के लिए बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब जो पाकिस्तान के मारूफ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में। जनाब मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोमिनेंट एजुकेशनिस्ट भी हैं, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ पॉलिटिशियन। मेरे राइट पे तशरीफ रखते हैं अली परवेज़ मलिक साहब, उभरते हुए रहनुमा PMLN के, आप कई दफ़ा हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, वेरी वेल स्पोकन मैन, MNA हैं फ्रॉम लाहौर से। मेरे साथ हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब, पाकिस्तान की इंतहाई मुमताज़ और मारूफ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, टेलीविजन एंकर पर्सन हैं, वो मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। और मेरे साथ हैं सारे गेस्ट। और सबसे पहले मैं आपको वो टुकड़ा दिखाता हूँ जो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा है इंटरिम गवर्नमेंट और मखलूत हुकूमत की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी के हवाले से ना इस मुल्क में। और इलेक्शन ही हल है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आई हुई हुकूमत जो कि एक मखलूत हुकूमत है वो बड़े फैसले नहीं कर सकती। इंटरम सेटअप में या छोटे सेटअप में या जो कम मुद्दत के लिए आया हुआ होता है वो ये फैसले नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं पाकिस्तान की आवाम से ये कहना चाहती हूँ कि फितनों में उलझने की बजाय नवाज शरीफ को जब भी इलेक्शन हो 2/3 मेजॉरिटी दें, ताकि वो पूरी कुव्वत से, पूरी ताकत से पाकिस्तान के लोगों की तकदीर बदले। बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की, बहुत ही कॉशियसली, केयरफुली उन्होंने दो प्रिंसिपल आइडियाज़ यहाँ पे इंजेक्ट कर दिए। डिसाइसिव तरीके से नहीं कहा, लेकिन इशारा उन्होंने दे दिया कि वो कम से कम ये समझती हैं कि इलेक्शन बहुत देर तक नहीं रुकने चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक इंटरिम गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट बुनियादी तौर पर एक मखलूत हुकूमत है, मखलूत हुकूमत उस किस्म के बहुत मुश्किल फैसले नहीं कर सकती है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब भी इलेक्शन होंगे आपने नवाज शरीफ साहब को 2/3 मेजॉरिटी देनी है। एक तरफ से इमरान खान कहते हैं मुझे आपने 2/3 मेजॉरिटी देनी है, दूसरी तरफ से नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मुझे 2/3 मेजॉरिटी देनी है, दोनों को तो नहीं मिलने लगी। तो इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अब एतजाज़ एहसन साहब ने मुझे दोबारा ज्वाइन कर लिया। बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब अस्सलाम वालेकुम। सुबह हमने पहले ये चीज़ गर्दिश कर रही थी जिसके दर्जनों लोगों ने सैकड़ों दफ़ा उसको हज़ारों दफ़ा कंडेम कर दिया कि FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपना जो केस है, जिसे मकसूद चपरासी केस भी पॉलिटिक्स में कहा जाता है, उस केस को, जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, उनके साहिबजादे चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज के ख़िलाफ़, वो केसेस जो हैं वो विड्रॉ हो गए। अब कुछ घंटे पहले FIA ने एक प्रेस रिलीज इशू किया, उन्होंने कहा कि नहीं, केसेस विड्रॉ नहीं हुए। आपकी सर क्या अंडरस्टैंडिंग है कि ये क्या मामला है? क्या ये केसेस FIA इस तरह से बगैर अदालत के सुने इनको विड्रॉ कर सकती है कानूनी तौर पर? जी नहीं, अब नहीं कर सकती।
قطن اس کے پاس یہ اشتہار نہیں ہے کیونکہ چالان اس نے سبمٹ کر دیا، اور اب یہ عدالت پہ ہے کہ وہ چارج فریم کرے فرض، اور فرض لگا کے اس کے بعد ٹرائل باقاعدہ ہو اور اس کا فیصلہ ہو۔ اور ایک چیز میں آپ کو عرض کر، اس قسم کی کوئی تشریح کی جاتی ہے اس موقع پر، ایف آئی اے اس کو واپس لے سکتی ہے یا ایف آئی اے اس کو متنازع کے انتظام، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ شہباز نہ حمزہ، کیونکہ جب تک اکویٹل یا کنوکشن نہ ہو یہ کوئی فوجداری مقدمہ اور یہ 40 ارب کا مقدمہ ہے، غلط ہے صحیح ہے، جو الزام ہے وہ جو جس کا ثبوت کیونکہ چلان فائل ہو گیا ہے تو ثبوت بھی دے دیا گیا ہوگا عدالت میں، مہیے کو سامنے ہے اس کا جو ثبوت ایف آئی اے نے جمع کیے ہوئے جس کی ایویڈنس، تو اب یہ واپس اگر وہ ایف آئی اے کروا دیتی ہے تو وہ التوا ہی ہوگا جب کوئی پکڑے گی یا جب کوئی حالات بدلے اور پھر ڈے ٹو ڈے ہوگا، کیونکہ اصل میں ڈے ٹو ڈے ہونے والا ہے، اس میں لکھا ہوا ٹھیک ہے۔ یہ تو بیرسٹر اعتزاز حسن، دو ڈائمینشنز آپ کی بات سے میرے سامنے آئیں، ایک خالصاً قانونی ڈائمینشن ہے، دوسری ڈائمینشن اس کی پولیٹیکل ہے کہ سیاسی طور پر بھی شہباز شریف اور حمزہ کو بڑا نقصان ہوگا، وہ پاکستان کے پرومیننٹ پولیٹیشین ہیں، والد صاحب جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، صاحبزادے ان کے پنجاب کے چیف منسٹر ہیں، اور اگر اس طرح سے ان کی حکومت کے ہوتے ہوئے ایک سرکاری ادارہ، ایک ایجنسی جو ہے وہ کیسز جو پہلے فائل کر چکی ہے اس کا چالان کر چکی ہے اسے وڈرا کرتی ہے، تو سیاسی طور پر نقصان ہوگا اور سبسیکوئنٹلی شاید یہ کیسز واپس بھی آ سکتے ہیں، کھل بھی سکتے ہیں، لیکن قانونی طور پہ ایک انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے وہ کیا اس سٹیج پہ یہ قانونی طور پہ صرف لیگلی یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ اچانک ہمیں خیال آیا ہے، کوئی نئی ایویڈنس ہمارے سامنے آ گئی ہے، ہم نے ری ایگزامن کیا ہے، ری تھنک کیا ہے، ہم نے جو چالان داخل کرایا تھا وہ غلط ہو گیا ہے آخر، اور پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب تو کیا ایسا ہو سکتا ہے، لیگلی ایسا ہو سکتا ہے؟ لیگلی وہ اپنا اس میں تاخیر کر سکتے، کروا سکتے ہیں، یہ کوئی جی آپ کی آواز کٹ گئی ہے، ان کا ساتھ ہاں جی، وہ کیس پینڈنگ رہے گا اور ان کے ساتھ ان کو جی ثابت کریں، اور یہ اگر اس طرح کا ہوا ایک انتظامی ایگزیکٹو آرڈر کے ساتھ یہ اس کی تاخیر اس طرح کی گئی تو اس کا وہ جب کبھی موقع بنا تو وہ کیس دوبارہ چلے گا اور ڈے ٹو ڈے چلے گا، یہ میں آپ بتا دوں، پھر ان کے لیے کوئی جواز نہیں ہوگا اس نہیں چلے گا۔ میرے خیال میں ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ہماری حکومت کے دوران فیصلہ ہو جائے اور ہم اثردار، میں یہ بتاتا ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے اعتزاز صاحب، بہت شکریہ، یہ سمجھ آ گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی اور حمزہ شریف کی جو اسٹریٹجک کوشش ہونی چاہیے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی، ان کے صاحبزادے کی، حمزہ شریف کی جو چیف منسٹر پنجاب ہیں، کہ اس کیس کو وہ اپنے آپ کو ایکوٹل کرا رہے ہیں جب تک ان کی حکومت ہے، وہی ان کے لیے ایک بہتر راستہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر اس کو ادروائز کیس فولڈ ہو گیا، واپس ہو گیا، تو سیاسی طور پہ، قانونی طور پہ یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اعتزاز احسن صاحب کا بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ اسٹوڈیو میں اپنے گیسٹ کی طرف آؤں، میں اگر کوئکلی عارف حمید بھٹی صاحب کی طرف آ سکوں۔ عارف حمید بھٹی صاحب، آپ کی کہہ لیں کہ نیک نامی ہے، بدنامی ہے کہ پاتال کی خبریں آپ کے پاس ہوتی ہیں، نیچے کی خبر ہوتی ہے، بہت ہی انفارمڈ ہوتے ہیں، دن رات یہی کام کرتے ہیں۔ یہ کہانی کیسے چلی کہ ایف آئی اے نے، یہ بات مفروضہ تھا یا ایف آئی اے پہ پریشر پڑ گیا؟ یہ کیا ہوا کہ صبح سویرے سے جب سے میں اٹھا ہوں میں دیکھ رہا ہوں ٹویٹر پہ مار دھاڑ ہو رہی تھی کہ ایف آئی اے نے کیسز وڈرا کر لیے، بڑی کانڈیمنیشن ہو رہی تھی، معاملہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، انہوں نے اعتزاز احسن صاحب نے تو آئینی بات کی، میں چیلنج کرتا ہوں ایز اے رپورٹر، جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے، شہباز شریف، حمزہ شہباز کی منی لانڈرنگ کے کیس، حکومت کے ایک وزیر کے گھر اس کی فائلیں روزانہ جاتی ہیں، افسر جاتے ہیں، اس کے ریکارڈ میں رد و بدل کر دیا گیا ہے۔ ایف آئی اے موعد پیرزادہ ارشد شریف کو پکڑنے کی پروگرام کر رہی ہے، اور یہ کیس
میں ایک نہایت کمزور کر دیا گیا ہے، اور باحکم ڈی جی ایف آئی اے آج عدالت میں انہوں نے کہا تھا جس ملک میں 6 مہینے تک فرد جرم عائد نہ ہو، جس ملک میں سیاستدان ساڈے بندے لان ساڈے، وہ جو انویسٹیگیشن افسر کر رہا تھا ڈاکٹر رضوان سخت تناؤ میں تھا اور دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ جو نیا افسر لگایا ہے اس کی ریپوٹیشن پتا کرے کس کی سفارش پہ لگا ہے۔ جب افسر میرٹ اور سفارش کی بجائے ذاتی ملازم بن جائے تو یہ کیس سے کچھ نہیں نکلے گا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ حکومت یا ایف آئی اے یہ کہہ رہی ہے، جب محترم نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی مشرف دور میں اور وہ سعودی عرب چلے گئے تھے، مدینے اور مکے میں روزانہ کہتے تھے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا، سعودی سفیر نے آ کے دکھایا تھا۔ یہ کیس بھی ختم ہوگا، مریم کا کیس کی ختم کرنے کے لیے بھی اسٹریٹجی بنا رہی ہے ایک وزیر، 2 ریٹائرڈ جج اور 4-5 وکلاء کی موجودگی میں۔ دنیا میں آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ کسی مجرم، مریم نواز صاحبہ فی الحال مجرم ہے، میری بہن ہے، بیٹی ہے، آپ کیوں اتنے بھولے بادشاہ بن رہے ہیں؟ کیا یہ حکومت مہنگائی ختم کرنے کے لیے لی گئی تھی؟ کیا عمران خان کی حکومت اس لیے ختم کی گئی تھی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کیس چلتے رہے؟ بھائی یہ 90% کام ہو چکا ہے، ایک ٹیکنیکل ہے، آئینی ماہرین بیٹھتے ہیں، راستہ نکالتا ہے، پراسیکیوشن کمزور کر دی جاتی ہے، اور یہ نیب کے جج صاحبان ہوتے ہیں، یہ ہائی کورٹ میں بھی نہیں ہوتا۔ بہت جلد مریم صاحبہ کے کیس میں بھی اہم پیش رفت نکلے گی۔ آج کل رات نواز شریف صاحب نے شہباز شریف کو میسیج دے دیا ہے کہ میں تمہیں کہتا تھا حکومت میں نہ ہو، کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا بہت جلد یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اچھا، آپ کو پتا نواز شریف کو کیوں بلایا گیا تھا؟ حکومت میں آنے کا مقصد تھا کہ کیسز ختم کرنے، وہ ان کی شکایت کیا ہے؟ نہیں، ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب چونکہ بہت ہی پاکستان کے جہاں دیدہ سیاستدان ہے، وہ سوچتے ہوں گے کہ حکومت میں بیٹھنا نقصان دہ۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غصہ یہ کیا ہے کہ ابھی تک کیسز نہیں ختم ہوئے میرے، مریم کے اور ان کے شہباز وغیرہ کے، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ کہہ نہیں رہا، میں خبر دے رہا ہوں۔ اسحاق ڈار کے گھر 6 بندے تھے، اس کے گھر میں 7 کمرے ہیں، بہت بڑا لانچ ہے۔ اگر وہ نہیں کہتے، اختلاف کرنا ان کا حق ہے، اپنی آڈیو ریکارڈنگ بھیج دے جو اتنی ملاقات ہوئی ہے۔ اور اس کے لیے میں نے عرض کہا ایف آئی اے دن رات یہ محنت کر رہی ہے، نیب یہ کر رہی ہے، آپ کو یہ کیس جلد ختم ہوتے نظر آئیں گے۔ 6 مہینے میں آپ کے پہ فرد جرم عائد نہیں ہوتی، اب وہی ایف آئی اے جا کہتی ہے کیس ختم، ہم واپس لینا چاہ رہے ہیں۔ اس دوران وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی بن جاتے ہیں۔ کون سے ملک میں آپ رہتے ہیں؟ اور یہاں سرکاری افسر ذاتی غلام ہے، یہ آئین اور قانون کے مطابق کام نہیں کرتے۔ قائد اعظم نے پہلی دفعہ بڑی اہم، اور یہ آپ نے بڑے ڈسکلوجر اور اہم نکات اٹھا دیے۔ میرے ساتھ رہیے، میرے ساتھ ہیں علی پرویز ملک صاحب۔ علی پرویز صاحب، ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کے، میں نے شروع میں اپنے ابتدائیے میں کہا کہ یہ میٹنگ اس لیے ہوگی کہ الیکشن کب کرنے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میٹنگ خالصتاً اس وجہ سے ہوئی اسحاق ڈار صاحب کے گھر میں کہ شہباز شریف صاحب کی کمزوری ہے کہ اپنے کیسز بھی ابھی تک ختم نہیں کرا سکے، اور مریم نواز صاحبہ کے اور نواز شریف صاحب کے کیسز نہیں، اور اصل جھگڑا ہی یہی ہے کہ کیسز ختم کرانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا۔ دیکھیں، میرے سے پہلے میرے لیے دونوں قابل احترام ہیں، میرے سے بڑے ہیں، میرے سینئرز ہیں، ان کے پاس اپنا ایک ورژن تھا آف دی ایونٹس، تو وہ انہوں نے پیش کر دیا۔ میں نہایت ہی احتراماً جس حد تک مجھے اس معاملے کا پتہ ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ایف آئی اے کا کیس ہے، اس کے اوپر اگر ایف آئی اے کی اپنی ڈینائل آ گئی ہے تو میرے خیال سے ہمیں خام خواہ کے یہاں پہ کنٹروورسی کریٹ نہیں کرنی چاہیے۔ لیگل پوزیشن بھی اعتزاز احسن صاحب بتا چکے ہیں۔ جو اس کے اندر میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے بتا دیں، یہ جو ٹی ٹی کیس ہے، وہ جو اثاثہ جات کیس جو نیب نے جس کو آپ جانتے ہیں پرسو کیا تھا، اور اس کے بعد اعلیٰ عدلیہ میں وہ چیلنج ہوا تھا، اور اس کے بعد ہائر کورٹس کی رولنگز اس کے اوپر آ گئی ہیں، اسے کس طرح سے مختلف ہے؟ جی بالکل یہ وہی کیس ہے۔ جی بالکل۔ اب جو آ جائیں کہ جو لنڈن کے اندر جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کے لیے کیا ایجنڈا تھا، کیا کیسز وہاں پہ ڈسکس ہو رہے تھے، یا جو پاکستان کی جو آج بدحالی ہے اس طرح اس کو کس طرح سے آپ نے اس بدحالی سے خوشحالی کی طرف سفر شروع کرنا؟ الیکشن نہیں ڈسکس ہوا۔ دیکھیں، میں آ رہا ہوں نا جی، بیکاز بوتھ آر لنکڈ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں اپنا پوائنٹ آف ویو۔ اور اس سے پہلے بلکہ جو اس کا مریم صاحبہ کے آپ نے ابتدائی میں بتایا، انہوں نے 2-3 پرنسپلز لے ڈاؤن کیے، میں بھی 2-3 پرنسپلز آپ کے سامنے لے کر دیتا ہوں، اور کیونکہ اس کے اندر پھر یہ ہم ڈسکشن کو بہتر کانٹیکسٹ
کانٹیکسٹ میں آگے لے کے چل سکتے ہیں. دیکھیں ہم سب کے لیے, اور یہ میرا پختہ یقین ہے کہ جو بھی سیاستدان پاکستان کی ایوان کے اندر آتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم کی خدمت کر سکے اور پاکستان کا انٹرسٹ جو ہوتا ہے اس کے لیے مقدم ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کی جو بدحالی ہے اس کا ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان اور اس کی حکومت ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے ہمیں بتایا تھا کہ جی جو اکلوتا معیار جس کے اوپر کسی بھی معیشت کو بھانپا جاتا ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, بیکاز اس سے آپ باہر کے ڈونرز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اور اسی لیے ہماری IMF کے اوپر ڈیپینڈنس ہے. تو یہ جو پچھلے 9 مہینے کلوز ہونے جا رہے ہیں اس کے اندر تقریباً $13 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ عمران خان دے کے جا رہا ہے. اور میں آ رہا ہوں جی, اور ہمیں جب حکومت ملی اس سے اگلے 3 مہینے کے اندر ہمیں $10 بلین ارینج کرنے تھے. تو اب آپ نے اس مشکل حالات سے باہر کس طرح نکالنا ہے, اس کا روڈ میپ ڈٹرمن ہوگا کہ آپ نے الیکشن کب کرنے ہیں, کیونکہ اگر آپ نے اس حکومت کو 1.5 سال کے لیے سرو آؤٹ کرنا ہے تو ایک دوسرا راستہ اختیار کیا جائے گا جس کے اوپر یقیناً لندن کے اندر بحث ہوگی اور جس کے اندر آپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. اور یہ کیونکہ مخلوط حکومت ہے تو آپ کو اپنی مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ مخلوط حکومت بہت مشکل فیصلے نہیں کر سکتی. دیکھیں میری اپنی ذاتی سوچ بھی, اور میں یہ بارہا بڑے شوز پہ کہہ چکا ہوا ہوں کہ آپ کو جب حکومت کے پاس رن وے موجود نہ ہو تو کبھی بھی آپ کو اصلاحات کا کیا روب ہے آپ کے اوپر؟ دیکھیں مجھے نہیں معلوم PDM کے لیول کے اوپر پیپلز پارٹی کیا کمٹمنٹ ہوئی ہے. میں نے آپ سے جو اصول پہلے طے کیا, اگر پاکستان کا مفاد ہمیں مقدم ہے تو ہمیں جو چیز پاکستان کے لیے بہتر ہے اس راستے پہ چلنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دے دوں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو 5 سال حکومت کے گزرے ہیں ڈاکٹر صاحب, اس کے اندر ایوریج جو ہمارا مالی خسارہ تھا نا وہ 1500 ارب کا تھا. جس سال الیکشن آیا 2200 ارب کے اوپر چلا گیا. عمران خان صاحب کو جب پتا چلا کہ ان کی حکومت جا رہی ہے تو وہ اس سال 5500 کا خسارہ ہوگا جو 2 گنا زیادہ ہوگا. تو جب سیاسی جماعتوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس رن وے موجود نہ ہو تو آپ وہ مشکل فیصلے ڈیلے کرتے ہیں جس سے مشکل حالات بنتے ہیں. تو مریم صاحبہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے, اینڈ ہمیں سب کو بیسک اصلاحات الیکشن قوانین کے اندر, تاکہ نہ یہ RTS کو فیل کر کے حکومت کے اندر آ سکیں اور نہ کوئی کنٹروورشل الیکشن ہو. ہمیں جلد از جلد وہ اصلاحات کرنی ہے اور الیکشن کے اوپر لے کے جانا چاہیے. RTS والے ان کے ساتھ ہی. دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیریس سٹیک ہولڈر ہے. میں کسی کی یہاں پہ سیاسی جو اس کی شناخت ہے اس کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں. گزارش یہ ہے کہ اگر یہ بیٹھ کے تنخواہیں لے سکتے ہیں, اگر یہ گاڑیاں اویل کر سکتے ہیں, اگر یہ لاجز خالی نہیں کر سکتے تو اسمبلی کے اندر آ کے الیکشن کو نان کنٹروورشل بنانے کے لیے وہ اصلاحات کے اندر اپنا حصہ کیوں نہیں ڈالتے؟ آئیں ڈالیں. اس کے بعد یہ سفارش میں ان کے ساتھ مل کے اپنی قیادت تک لے کے جاؤں گا کہ جلدی الیکشنز لے کے آئیں تاکہ اس ملک کو اس بدحالی کی صورتحال سے ہم باہر نکال سکیں. اب بنیادی طور پہ صداقت عباسی صاحب کو بولنا چاہیے, لیکن میرا خیال ان کو اتنا وقت نہیں مل سکے گا. پروڈیوسر صاحب صداقت علی عباسی صاحب سے شروع کرنا چاہتے ہیں تاکہ صداقت علی عباسی صاحب کو اتنا وقت مل سکے کہ جو کوسچنز اٹھائے ہیں, جو بہت اہم نکات اٹھائے ہیں, میں سمجھتا ہوں بہت انٹیلیجنٹ کوسچنز ریز کیے ہیں علی پرویز ملک صاحب نے, بڑی اچھی یہ ڈسکشن ہے, اس کا جواب دے سکیں صداقت علی عباسی صاحب بریک کے فوراً بعد. اور پھر میں جاننا چاہوں گا کہ بھٹی صاحب ہمیں بتائیں کہ یہ وہی کیس ہے, مرا ہوا کیس تھا جو نیب کا تھا, جو نیب میں پروسیڈ نہیں کر سکا, یا یہ ایک نیا کیس ہے؟ اس پہ بھی عارف احمد بھٹی صاحب سے اوپینین لے لیتے ہیں آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک, سوری فار سچ اے لانگ بریک. لیکن بریک سے پہلے بہت ہی انٹرسٹنگ, بہت ہی ٹینس ڈسکشن جب علی پرویز ملک صاحب نے یہ کہا کہ علی پرویز ملک صاحب کا FIA کے کیسز واپس نہیں ہو رہے, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو FIA کا یہ مقصود چپراسی والا کیس ہے یہ در حقیقت ہو بہو وہی کیس ہے جو اس سے پہلے نیب کا تھا, جو عدالتوں میں نہیں چل سکا. ان ادر ورڈز یہ ایک لایا گیا ہے FIA کے ذریعے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ لندن کے اندر جو بات چیت ہوئی ہے وہ پاکستان کے اکنامک فیوچر کے حوالے سے ہوئی ہے, وہ کوئی کیسز ختم کرنے کے حوالے سے نہیں ہوئی ہے, کیونکہ تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ ملک کو بینکرپٹ کر کے جا چکی ہے. صداقت علی عباسی صاحب میرے ساتھ ہیں اور اکنامکس کا بیک گراؤنڈ بھی رکھتے ہیں. جی جناب. اچھا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, تو بڑی دیر سے باری آئی. ایک تو یہ کہ یہ آج سیاسی ارینا میں ہر آدمی کو پتہ ہے کہ شہباز صاحب نے یہ جو بھی امپورٹڈ گورنمنٹ اور جو یہ سارا رجیم چینج کا حصہ بنے, وہ اپنے لیے اور حمزہ کے لیے یہ جو مقصود چپراسی والا کیس ہے 16 ارب کا, اس کا ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی, اور یہ اس کو مینج کرنے کے لیے وہ مختلف جگہوں پہ اور مختلف اداروں میں مینج کرنے کے لیے یہ انہوں نے کیا ہے, اور یہ بات واضح ہوگی. دوسری بات یہ کہ ایک دم سے ان کو سمجھ آئی کہ معیشت جو ہے وہ خراب ہوگی. ڈاکٹر صاحب 24 ارب ڈالر کا ایکسپورٹ رہا مسلم لیگ نون میں 5 سالوں میں, اس حکومت نے اس کو 32 ارب پہ کر گئی.
18 سے 19 ارب روپے ڈالر کی ریمیٹنسز تھی، وہ 32 ارب پہ ہوگی. اور پاکستان کی تاریخ کا 11 سال، آخری 11 سال کا سب سے کم کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ لاسٹ فسکل ایئر میں ہمارا ہوا. تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 13 ارب کا خسارہ ہے، ان کو فورکاسٹ لگ رہا ہے. 13 ارب اگر 24 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ سے ہے تو جب ہم آئے تھے تو 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. لہٰذا آج ہو کیا رہا ہے؟ یہ کیوں آئے تھے؟ مہنگائی کم کرنے کے لیے. ہم نہ تجربہ کار تھے یا تجربہ کار ہے. چیک کر لیں سارے انڈسٹریز، ریزرو گر رہے ہیں، بری طرح گر رہے ہیں، خدا را خواستہ ڈیفالٹ کا خطرہ ہے. ڈالر 200 یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 10.5 بلین ڈالر یا 11 بلین ڈالر اسٹیٹ بینک کے پاس ہیں، اس میں سے 10 بلین تو ہیں ہی چین اور سعودی عرب. آپ چیک کریں کہ جب ان کا یہ عدم اعتماد آیا تو اس اگلے 2 ہفتوں میں 5 ارب ڈالر پاکستان سے نکل گیا. تو یہ پورا وہ تو چین کے پیسے واپس کریں. جو آپ کا جو ڈیجیٹل اکاؤنٹ تھا روشن والا، اس میں بھی اور آج بھی 4 بلین ڈالر پڑا ہوا ہے. آر ڈی اے کے اندر آج بھی 4 بلین ڈالر پڑا ہوا ہے. پہلے کتنا نکلا اس میں؟ سر وہ مجھے یہ پورا آر ڈی اے میں مسئلہ نہیں ہے. میری بات ان کی آپ کو پتا ہے کہ ڈائسپورا کیمپین چل رہی ہے کہ آر ڈی اے سے وڈرا کر لو. دیکھیں میری بات سنیں. ان کا جو معاملہ چلا، یہ آئے تھے ڈالر کو 120 پہ کرنے کے لیے، یہ آئے تھے مہنگائی. آج مہنگائی کہاں پہنچ گئی؟ ان کے ہماری جو سٹیبل گروتھ جس کو پوری دنیا سٹیبل کہہ رہی تھی، آئی ایم ایف کہہ رہی 5.6، وہ ان کی گر گئی. آپ کے جو آپ اس وقت جو ریمیٹنسز ہیں وہ بری طرح افیکٹ ہو گئے. تو یہ ایک ڈیل تھی شہباز شریف صاحب کے کیسز ڈیل کرنے کی. آج پاکستان کو اتنے برے حالات میں یہ لے گئے کہ خدا نہ خواستہ ابھی آنے والے. اور دوسری بات یہ مریم کا کل بیان آیا وہ اتنا ڈیمیجنگ ہے کہ جی پاکستان وینٹیلیٹر پہ ہے. جب اس طرح کی حکومتی لوگ اس طرح کا بیان دیتے ہیں، وہ آپ کی جو بزنس کانفیڈنس ہے، جو آپ کی اکانومی پہ ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، اس کو بھی وہ شیک کر دیتے. تو آج یہ دے اسٹینڈ ایکسپوزڈ. ان کی اس ڈیل میں صرف ان کو ایک ہی معافی ملے گی جو ان کو کیسز جائیں گے. اور وہ بھی یہ ان کو یاد دلائیں، پی ٹی آئی کے لوگ انشاءاللہ پی ٹی آئی 2/3 میجورٹی پہ آگے دوبارہ اس قوم سے ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں ان کو ان کیسز میں انشاءاللہ دوبارہ قوم کا حساب دینا پڑے گا. علی پرویز ملک صاحب کا ایک تو کہنا یہ ہے کہ لندن کی ملاقات کا کیسز سے کوئی تعلق نہیں، وہ پاکستان کے اکنامک فیوچر کے حوالے سے ہے کہ اگر 1.5 سال حکومت کرنی ہے تو اس کا روڈ میپ جو ہے وہ کیا ہوگا. لیکن دوسری چیز انہوں نے یہ بھی کہی کہ یہ مقصود چپراسی والا سو کالڈ مقصود چپراسی والا کیس ہے ایف آئی اے کا، یہ در حقیقت نیب کا پرانا کیس ہے جو چل نہیں سکا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب، گزارش ہے، اکانومی ہم سری لنکا کے قریب پہنچ گئے ہیں. جو بہت تجربہ کار تھے وہ کہہ رہے تھے کتنے پہ لائیں گے، ڈالر کہاں گیا، اسٹاک ایکسچینج کہاں گئی، وہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. علی پرویز ملک میرے بھتیجے ہیں، میری ان سے بحث نہیں بنتی. ان کے والد اللہ جنت نصیب کرے میرے بڑے بھائی تھے. یہ نئے والا کیس لے آئے، مقصود چپراسی والا ایف آئی ایل ہے، میں فائل لے آتا ہوں. اگر اس کا زمین آسمان کا فرق نہ ہوگا تو میں ٹی وی پہ نہیں کبھی پروگرام کروں گا. میں کتنی بڑی بات کر رہا ہوں آپ کو، کتنی بڑی. یعنی اس کے فیکٹس نئے کہ علی صاحب کا ہی دوست نئے اس سے متضاد فائلیں دونوں رکھ لیں گے نا سامنے. میرے پاس بھی دونوں پڑی ہیں. اور میں چیلنج کر رہا ہوں، نواز شریف سخت نہ لائے. مریم کو صرف ایک غصہ ہے، کبھی بھی یہ الیکشن نہیں کرائیں گے. مریم نواز کے بیانات جو ہیں وہ اصل حقیقت نہیں ہے، وہ ایک آپٹکس کے لیے حقیقت نہیں ہے، انہیں اپنا غصہ ہے. دوسرا، لاہور میں 3 ڈی پی او لگے ہیں پنجاب میں جب سے حمزہ شہباز صاحب آئے ہیں. ایک اہم ترین طاقتور شخصیت، وہ سیاسی نہیں ہے، اس کا عزیز ہے. 2 ڈی پی او اس کے کہنے پہ لگے، ایک مولانا فضل الرحمان پہ لگے. یہ ہے عمران خان کا دور بھی اچھا نہیں تھا. میں نے کبھی نہیں کہا اس میں میرٹ پاور ہوتی تھی، میں نے کبھی نہیں کہا اس میں کرپشن نہیں ہوتی تھی. یہ دور تو صرف اپنے کیس ختم کروانے کے لیے آئے ہیں بھائی جان. اس کے علاوہ اکانومی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. چند دنوں بعد سعودی عرب نے پیسہ نہیں دیا، یو اے ای نے پیسہ نہیں دیا، آئی ایم ایف نے کنڈیشن رکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچائے. لیکن ہمارے سیاست دانوں نے اتنی نفرتیں بڑھا لی ہیں، جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو دوسرا ملک آپ کو قرضہ نہیں دے گا. چیزیں اس پہ سے آ رہی ہیں نا. ایک سائڈ پہ میں صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب خوش نہیں ہیں کہ یہ حکومت اس طرح سے ہے. یعنی کیا نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں یا محترمہ مریم نواز صاحبہ یہ چاہتی ہیں کہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں بجٹ کے بعد اور الیکشن ہو جائیں سپٹمبر اکتوبر میں؟ یہ نواز شریف صاحب کو بھی نہیں چاہیے. نہیں دیکھیں آپ تھوڑی سی ڈاکٹر صاحب تحمل سے سمجھیں. نواز شریف بھی عدالتوں سے نااہل ہے، مریم بھی. اگر یہ الیکشن ہوتے ہیں، ان دونوں باپ بیٹی تو الیکشن ہی نہیں لڑ سکتے. انہیں کیا فائدہ؟ وہ صرف دباؤ یہ ڈال رہے ہیں کہ ہمارے کیس جلدی سے ختم کراؤ، ہماری سزائیں معاف کراؤ.
اگر مریم کو کل چلو مان لیا 5 جون کو الیکشن ہے، نہ مریم الیکشن لڑ سکتی ہے نہ خدا کا واسطہ، یہ بڑی سمپل ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ہم ایٹمی بم نہیں بنا رہے، ہم پاکستان کے جو فراڈ قانون ہے نا اس کی باتیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ دونوں الیکشن نہیں لڑ سکتے، وہ دباؤ یہی ہے کہ کسی طریقے سے بھی مریم نے، آپ کو پتا ہے سیٹ بک کرا لی تھی، عمرے پہ نواز شریف نے جدے آنا تھا، پھر شہباز شریف نے میسیج دیا کہ حالات اچھے نہیں، ابھی ٹھہر جائے، پھر محترمہ نصرت شہباز صاحب ہماری ماں کی جگہ ہے، اسی وجہ سے حمزہ ان کو قطر ملنے گئے۔ اس میں کچھ بہت ساری باتیں ہیں، آپ کے پاس ٹائم کم ہے۔ ملک صاحب، عمران خان نے بھی اس ملک کو ڈیمیج کیا، صرف سلیکٹڈ انتصاب سے بچنے کے لیے۔ وہ یہ بڑا کنونسنگ طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ جو مین سٹرگل ہے وہ اکنامک نہیں ہے، مین سٹرگل یہ ہے کہ یہ کیسز ختم ہو جائیں کہیں سے، تاکہ اگر سپٹمبر اکتوبر میں الیکشن ہو بھی، مجھے جو سمجھ آئی ہے تو اس سے بہت پہلے کیسز ختم ہو جائیں تاکہ نواز شریف اور محترمہ مریم نواز اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکیں۔ یہ اصل میں ایک گیمبل ہے، یہ گیم۔ ڈاکٹر صاحب، میرے جس طرح سے بٹی صاحب نے جن جذبات کا اظہار میرے خاندان کے لیے کیا، میرے لیے بھی وہ قابل عزت ہے، میرے میں اتنی جرت نہیں ہے کہ میں ان کو یہاں پہ ان نیسیسریلی کنٹیسٹ کروں، پر میں گزارش یہ جی میں بالکل میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ دیکھیں اثاثہ جات کیس ہے کیا کہ جی شہباز شریف صاحب کی آمدنی 100 روپے تھی، انہوں نے اثاثہ جات 2000 کے کس طرح سے بنا لیے ہیں، تو یہ ٹی ٹی والے کیا اس کے اندر ٹائی ان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ میں اس کے اندر موڈیلٹیز کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے بڑی بات کر رہا ہوں، آپ مجھے ایکسپلین کر دیجیے گا۔ ایبسولوٹلی، اور وہ جو روٹ ہے وہ یہی انہوں نے بنایا تھا کہ ٹی ٹیز کے معاملے سے آپ نے اس ایسٹس کو پرچیز کیا تھا، اس لیے وہ کوشر تھا، تو یہ وہی مورلیس کیس ہے۔ بٹ عارف حمید بھٹی صاحب جس طرح کہتے ہیں میں مان لیتا ہوں بات۔ گزارش یہ ہے اگر ان کی بات ٹھیک بھی ہے تو لیگل پوزیشن تو اعتزاز احسن صاحب بتا گئے نا جی، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، ایف آئی اے نے ڈینائل اس کا دے دیا، ٹرائل چلے گا تو پھر ہی معاملہ طے ہوگا، تو ہم اب اس کے اوپر ٹائم کیوں ضائع کریں؟ آ جائیں، جو میرے بھائی یہاں پہ آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے اپنی ایک داستان سنا رہے تھے، مجھے آپ ڈاکٹر صاحب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں کہ پاکستان کی جو بدحالی جو آج ہمارے ارد گرد نظر آتی ہے وہ پچھلے 1 مہینے کے اندر ہو گئی ہے۔ یہ جو 3.5 سال جو حکومت یہاں سے کر کے گئی ہے، ان کی کیا کوئی ذمہ دار نہیں ہے؟ اور جو حکومت سے ان کو نکالنے کا بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس گند کو، اس بدحالی کو، اس کے خلاف یہاں پہ بند باندھنا۔ صرف ایک کوشچن بنتا ہے، وہ کوشچن یہ ہے نا کہ اگر مہنگائی، اگر آپ اکنامک سچویشن کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے تھے، اکنامک سچویشن میں تو کسی بھی قسم کی امپروومنٹ آپ کرتے نظر نہیں آ رہے، صرف یہ دہائی دے رہے ہیں۔ اب بالکل ٹھیک ہے، اب جو میرے بھائی نے بتایا نا ایکسپورٹ 25% بڑھی ہے، اور میں آپ کے سوال پہ آ جاؤں گا، ریمیٹنس اتنے بڑی ہے، یہ بتانا بھول گیا کہ امپورٹ 60% بڑھی ہے، اور جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہوا پچھلے سال میں، 11 سال کا سب سے کم کرنٹ اکاؤنٹ۔ کتنا تھا کرنٹ اکاؤنٹ پچھلے سال؟ $2.5 ارب، 20 ارب پچھلے فائنینشیل ایئر میں، پچھلے فائنینشیل ایئر میں۔ نیم حکیم خطرہ جان، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہوتا ہے نا وہ مجموعہ ہوتا ہے ایکسپورٹ، امپورٹس، ریمیٹنس، وہی میٹر کرتا ہے میرے بھائی نیم حکیم، بات کرنا ایکسپورٹ، امپورٹ، ریمیٹنسز اور جو پیمنٹس ہیں ساری اس کا میرے بھائی کو سب پتہ ہے، مجھے بھی نہیں پتہ، میرے پاس تھوڑا سا اکنامکس کی میری بھی گنجائش دے دیں سر، تھوڑی سی مجھے سر تھوڑی سی گنجائش دے دیں۔ مجھے پتہ ہے 9 مہینے میں ان کی حکومت کو کب نکالا گیا سر؟ کب فارغ ہوئی؟ مجھے آپ دیتے ہیں مارچ میں، اپریل میں۔ ہاں سر مارچ تک اگر 13 بلین ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا تھا، وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ذمہ ہے۔ $13 بلین کا یہ خسارہ بہت برا ہے، تو آج سے 4 سال پہلے $20 ارب کا خسارہ کیا تھا بتائیں؟ اب میں جی اس وقت اس کو کہیں کہ جا کے یہ بھی دیکھ لے کہ جو پاکستان کے اندر 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، میرے بھائی 3 سال 4 سال ایکسپورٹ منفی رہی، اس میں یہ تو پہلی دفعہ ہوا کہ ایکسپورٹ 24 ارب سے 32 ارب کی ہوگی۔ آپ کی آمدنی فضول کی بات ہے، آپ ایک علی صاحب 9 مہینے کے اندر 13 بلین ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو چکا ہوا تھا۔ ہم نے 5 سال کے اندر ایکسٹرنل ڈیٹ جو تھا 65 سے 95 بلین ڈالر پہ گیا، انہوں نے 3.5 سال میں 95 بلین ڈالر سے اٹھا کے 130 بلین ڈالر کر دیا، تو یہ اگلے 3 مہینے کے اندر 10-12 بلین ڈالر کا بوجھ ہے
निकले। जिसको हमें IMF सर, से रुकिए खड़ा जरा। करना साहब, है, बात उसकी करो। वजह से आज सारी की सारी हमारे पाकिस्तान लोग मुस्लिम लीग इस नवाज वक्त लंदन के अंदर बैठी है अटक कि में इन इमरान नालायकों खान के जो निकले, जो मसाइल यहाँ पे इन्हें लड़के करके गए बड़ी उससे साहब, हमने बाहर कैसे निकलना है। बड़ी साहब, और सर, उसी के साथ टाई अप करता सर, है एक कि आपने कितनी देर के बाद आना है ताकि उसके डॉक्टर साहब, मुताबिक रास्ता तय किया जाएगा। बड़ी साहब इलेक्शन, जो सर रुक जाए प्लीज। लंदन में बड़ी साहब, अच्छा, बड़ी साहब इलेक्शन होगा इस साल की नहीं डॉक्टर होगा? साहब, क्विक क्वेश्चन, इलेक्शन होगा? बड़ी साहब इलेक्शन हो डॉक्टर सकेगा साहब इस साल नहीं होगा। डॉक्टर साहब इस साल नहीं होगा। लंदन से बड़ा अहम मैसेज आया पर आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। वैसे बड़ी गर्मी सर्दी हुई है उस महफिल में। अब मेरा भाई अली परवेज जरा फोन करे सलमान को या और किसी को। बड़ा जबरदस्त मुझे मैसेज आया है लेकिन आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। मियां साहब ने बहुत ज्यादा नाराजगी का इजहार किया है। मेरा छोटा भाई है, अली से मैं नहीं बहस करूंगा, लेकिन लंदन इन्हें पूछे सीएगा जरूर कि क्या गुफ्तगू। बहुत शुक्रिया, यही तो बहुत शुक्रिया। आप अपने केस आज इतना ही। जितना वोट है वो सारा जीरो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।